अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नावल ईद संगे मोहब्बत लास्ट एपिसोड। अगर आपने अभी तक इस नावल को कंप्लीट सुना है तो मुझे यकीन है कि आप इस नावल को पसंद कर रहे होंगे, बल्कि बहुत पसंद कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक इसको नहीं सुना तो सुनिए, स्टार्टिंग से सुनिए, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है और बहुत डिफरेंट है, बाकी तमाम नावल से बहुत अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट एपिसोड, जो कि बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लास्ट एपिसोड ऑफ ईद संगे मोहब्बत। पहले तो मोहब्बत को कुछ समझ नहीं आया। वो हवन्नकों की तरह उन्हें देखने लगी और फिर उनकी आंखों के इशारे देखती ज़ोरदार झटका लगा। न सिर्फ चेहरा बल्कि हाथ पांव तक लाल सुर्ख हो गए शर्म से। भाभी, उसके हलक से आवाज़ नहीं निकली एहतजाज के तौर पर। भाभी की जान, मुझे तो तुम्हारे गिर्द खतरे की घंटियां बजती सुनाई दे रही हैं। भाभी ने उसकी हालत देखकर कहकहा लगाया, फिर राजदारी से बोली, मोहब्बत की हालत मरने जैसी हो गई। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे तुम तो परेशान हो गई हो यार, तुम क्यों डर रही हो? तुम तो माशाल्लाह इतनी निडर हो कि बाआसानी उसका मुकाबला कर सकती हो मुखालिफ में। डरी तो मैं थी जो उनके रौब के सामने बिल्ली बन जाती थी। मेरा देवर बहुत प्यार करने वाला इंसान है, नरम दिल है। मुझे यकीन है एक प्लान तो तुम्हारा कामयाब हो ही जाएगा, बेफिक्र रहो। उसके पास बैठती चेहरा हाथ में थामकर वो शरारत से बोली। मोहब्बत ने समझते मनमनाकर कहते उनके हाथ चेहरे से हटाए। उसकी गैर होती हालत से वो महजूज होती फिर से खुलकर हंसने लगी। वो इस वक्त फूलों से महकते रूम में बैठी थी, जो कि दुल्हन की रिहाइश के लिए था। फूलों इत्र की खुशबू से महकता वो रूम मोहब्बत की आखिरी रात होने की वजह से मान और महनूर ने साथ मिलकर अपनी प्यारी सी चुटकी के लिए सजाया था, जहां वो कल से कैद थी मायूं के बाद। अच्छा भाई, रोने मत बैठ जाना। वैसे तुम क्यों डर रही हो? बकौल तुम्हारे वो तो तशद्दुद। हा। उसने लाहौर के ख़वातीन रिपोर्ट सेल के वाक़े की जानिब इशारा देते एक फलक शगाफ कहकहा लगाया, याद करके। भाभी, माफ़ी मांग तो चुकी हूँ, झूठ बोला था, प्लीज़। उसने शर्मिंदगी, हया और मसनूई गुस्से से चीख मारी और साथ ही भाभी का कहकहा ज़ोर पकड़ गया, जो कि काफ़ी देर रूम में गूंजता रहा। ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ मेरी मोहब्बत? अब तो जिठानी देवरानी की बड़ी सियासत चलेगी। तुम्हारे तेवरों से मुझे अपने मासूम देवर के मुस्तकबिल की बड़ी ही फ़िक्र है। उन्होंने मसनूई परेशानी से कहा, जैसे मसला कश्मीर हो, देवर नहीं तो उससे माफ़ी का क्या लेना देना? मोहब्बत ने नासमझी से पूछा। अरे भाई, ब्लैकमेल भी तो तुम्हें करना पड़ेगा ना, वो जैसे समझाने लगी। पर अगले पल उसकी फैली प्यारी सी आंखें देखकर फिर से कहकहा लगा उठी। देख ले, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं भाभी। वो कहीं से भी मासूम नहीं। आप बिला वजह उन्हें मासूम कहकर मासूमियत की तौहीन कर रही हैं। उसने सूरत रोने जैसी बना ली। उसकी बहन भी तो यहाँ नहीं थी जो उनसे लड़ सके, पर दूसरे ही पल उसे एहसास हुआ कि वो वाकई यहाँ अकेली है, क्योंकि बहन भी छेड़छाड़ के मामले में जैसे सौतेली हो जाती थी। सिर्फ ये 3 लोग उसके नहीं थे, बाकी सारे उसकी फेवर में थे। पर क्या फ़ायदा, उनकी घुन्नी मिसनी हरकत उन्हें बता तो नहीं सकती थी। बताई भी तो कैसे? अगर ये बात नहीं बता सकती तो क्या हुआ, उन्हें ब्लैकमेल खुद भी तो कर सकती है। उसके साथ इतने सारे थे, मसलन मान भाई, आगा जान, दादी जान, अम्मा जान, बाबा जान, बड़े भैया, हत्ता कि घर की मुलाजमीन बड़ी मोहब्बत तजस्सुस से उसे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। मोहब्बत को एहसास था थोड़ी मोहब्बत जताने पर मुलाजमीन भी सारे उसके पीछे हो जाएंगे और फिर वो होगी और फ़ी सबीलिल्लाह की तौबा ताबी। चलो जो भी समझ लो, मैं इंसाफ पसंद खातून हूँ। हक़ के लिए आवाज़ उठाना, लड़ना मेरा पेशा है, इंसाफ दिलाना भी। तो ये इंसाफ ही तो है। तुम किसी के हक़ छीनने की कोशिश कर रही हो। हम मासूम बंदे ये जुल्म कैसे देख सकते हैं हमारे फ़ी सबीलिल्लाह के साथ? भाभी ने आंखें पटपटाकर बड़ी ईमानदारी सिखाते कहा, पर मोहब्बत की डुबडुबाई आंखें देखकर खुद गड़बड़ा गई। मैं मजाक कर रही थी यार, तुम तो वाकई नाजुक दिल की हो। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई एम श्योर मेरे देवर का सहर ही तुम्हें खुद।
اسے پیار کرتے کرتے وہ پھر شرارت سے پھسل کر باز نہ آئیں۔ اس کی حیرت بھری آنکھوں میں دیکھ کر قہقہہ لگا اٹھی۔ دیکھ لیجیے گا کتنا سحر چلتا ہے آپ کی فی سبیل اللہ کا۔ معان وہ سن کر چونک دی، پھر مسکراہٹ چھپائے چبا چبا کر جتا کر بولی۔ بھابھی اس کے خوخار تیور دیکھتی مسکراہٹ چھپا گئی کہ بچی دیکھ لو، تم خود بہت معصوم ہو۔ محبت کو دیکھتے انہیں اندازہ تھا کہ اس کی وہ حالت ہے، شیر کے سامنے ہرن کو کھڑا کر کے کہے گی چھو کر تو دکھاؤ۔ اچھا؟ انہوں نے مصنوعی حیرت اور تعجب سے آنکھیں مٹکائیں۔ محبت ان کی چالاکی دیکھ کر احتجاجاً چیخ اٹھی، اور اس کے ساتھ ہی بھابھی کا قہقہہ پڑا کہ اس نے تو صرف پوچھا اچھا، رب کریم تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا خوش رکھے ہمارے فی سبیل اللہ کے ساتھ۔ محبت باقی کا مجھے نہیں معلوم، تم دونوں کے بیچ جھگڑا کیا ہے، کس نوعیت کا ہے، پر ایک رشتے کو میں جانتی ہوں، وہ نکاح کا رشتہ ہے۔ کچھ بھی ہو، ہزاروں نفرتیں ہوں، پر ایک بات یقین اور دعوے سے کہوں گی کہ یہ رشتہ پاک بندھن ایسا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دو انتہائی نفرت کرنے والے بندوں کے دلوں میں بھی محبت کا جگنو پیدا کر دیتا ہے، جو اندھیرے نفرت کی سیاہی کو ختم کر کے وہاں ایک روشن محبت کا جہاں آباد کرتا ہے، ایسا جذبات پیدا کرتا ہے جو نہایت ہی انوکھے، خوبصورت اور پاک ہوتے ہیں، صرف اپنے محرم کے لیے۔ میں جانتی ہوں چاہے جتنا بھی تم انکار کر لو، ہزار بار نفی کر لو، پر تمہاری آنکھیں یہ سچ بولتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ تم اس سے بہت محبت کرنے لگی ہو، نہ صرف مجھے بلکہ مہنور کو بھی۔ اسی لیے تمہاری بہن تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر دینا چاہتی ہے، اور دنیا کی ہر خوشی پر بھاری سہاگ کا سکھ ہوتا ہے۔ مہنور، ہم، بلکہ سب تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ ذرا دو پل کے لیے دل کی بھی تو سن لو، وہ کیا کہتا ہے۔ کبھی ایک بار نہیں، دو بار بھی ٹوٹ کر چاہے بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ تم ایک بار پھر کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے رب پاک تمہارا نصیب سنوار دے۔ طلاق کی ضد جانا بہت بری ہے، وہ بھی ایک عورت طلاق مانگے تو اس پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ تم پڑھی لکھی ہو، اپنا بھلا برا جانتی ہو، پھر کیا تم چاہو گی کہ تم پر سدا یہ لعنت کا دھبا لگا رہے کہ تم طلاق یافتہ تھی؟ کیا یہ ضروری ہے آنٹی سدا تمہاری خوشیوں کی آس میں ترستی رہیں، تمہاری بہن جیتے جی ہار جائے، رشتے سنورتے سنورتے بکھر جائیں؟ یہ سب شیطان کی چال ہے تم سے خوشیاں چھیننے کی۔ ضد ختم کرو اور ایک بار رب پر چھوڑ دو سب کچھ، بے شک وہ اپنے بندوں کے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتر کرتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں تم ایک بہادر عظیم لڑکی ہو، جس نے دنیا کی اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، اپنوں کو کھویا ہے، تمہارا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی تم نے برداشت کیا ہے، تو اس کا اجر تمہارے لیے تمہاری سوچ سے کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ بس آگے اپنے رب کی رضا پر چلو، تم دیکھنا ایک دن اپنے ہونے پر تم ناز کرو گی۔ وہ اوپر تمہارے پاپا بھی تو تمہیں پرسکون خوش اور آباد دیکھ کر، اپنی زندگی کی اول خواہش پوری ہوتے دیکھ کر ان کی روح کو سکون آ جائے گا۔ بات صرف اتنی ہے، ساری ضد ایک طرف رکھ کر، سب کچھ بھلا کر، شیطان کے وسوسے، اس کے شک و شبے، اپنے رشتوں کو اذیت دینا، اپنوں کو تکلیف دینا، سب شیطان کی چال ہے۔ تمہیں اسے ٹھوکر مار کر بسم اللہ پڑھتے اپنے رب کی رضا پر سر جھکا دو۔ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر دیکھا، جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اپنے سرتاج کا دل نہیں دکھاتے، اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مجھے یقین ہے تم کافی سمجھدار ہو، میں جو کہنا چاہتی ہوں سمجھ گئی ہوگی۔ اب آرام کرو، کچھ دیر میں افطاری کرنا اور پھر لمبی تان کر سو جانا۔ صبح تمہاری دوستیں، تمہارا سارا اسٹاف، تمہاری پڑوسن، سبھی آ جائیں گی۔ اس نے تمہاری خوشی کے لیے تم سے جڑے ایک ایک فرد کو شامل کیا ہے اس رخصتی میں۔ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، غلط فہمیوں کو جگہ نہیں دیتے دل میں۔ میں نہیں جانتی وہ کیوں اتنا مضطرب ہے، پر اچھا سوچو، ایک نئی شروعات کرو اپنی سبیل کی زندگی میں۔ چلتی ہوں، صبح پھر آئیں گے اپنی شہزادی کو لینے، تیار رہنا۔ میرا دیور بخشنے والا نہیں تمہیں۔ اس کا ماتھا چوم کر آخر میں شرارت سے کہتی ہنستی ہوئی وہ وہاں سے نکل گئی۔ محبت جہاں کی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ حیران تھی کہ سبیل نے اس سے جڑے سب رشتوں کو بلایا ہے رخصتی میں۔ نینا توقیر تو کچھ دیر بعد 8 بجے کی فلائٹ سے آنے والے تھے،
پر سبیل نے اس کی سوسائٹی والوں کو بھی انوائٹ کیا ہے اس کی خوشیوں میں، مگر کیوں اس کے لیے اتنا کیا؟ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل آئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کو، آخر آپ چاہتے کیا ہیں سبیل؟ تھک کر اس نے سوچا، کس روپ پر وہ یقین کرے اس کے، اپنے فی سبیل اللہ پر یا اپنے مسیحا پر یا سبیل آفاق پر؟ شادی کی تیاریاں اس قدر جلدی ہوئی تھیں کہ مایوں کی رات نینا لاک ڈاؤن کی وجہ سے آ نہیں سکی، جس پر وہ بہت روئی تھی، اور آج رات اسپیشل فلائٹ ٹکٹ توقیر کے کروا کر اپنی چاہت کو خوش دینے پر اب وہ بڑی ایکسائٹمنٹ سے 8 بجے کراچی لینڈ کرنے والی تھی، اپنی فل تیاری دھوم دھڑکے کے ساتھ۔ نہ صرف سب کی عید محبت کے سنگ ہوگی بلکہ اس کی خوشی میں بھی سب شامل ہوں گے۔ وہ سوچ کر لب دبا گئی، لبوں پر مسکان رقصا تھی۔ دفتن خیال آیا کہ اس گہری پرسکون مسکراہٹ کی وجہ کون ہے؟ آف کورس اس کا فی سبیل اللہ۔ دل نے سرگوشی کی جس پر محبت آنکھیں میچ گئی۔ اس کی نشے والی حالت میں رات گزارنا، اس سے ایک بار بھی یہاں آنے کی وجہ نہ پوچھنا، ایک بار اس کے مبارک مہینے کی مبارکباد نہ دینا، نہ سلام نہ دعا، یوں نظر انداز کر دینا جیسے محبت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اچانک 28-29 دنوں کے بعد اس سے خوشخبری طلب کرنا، وہ سب کیا تھا؟ اسے کیسے پتا تھا کہ وہ یہ سوچ کر یہاں آئی ہے؟ مطلب سچ ہی تھا نا، اس نے طلاق سے بچنے کے لیے یہ راستہ چنا تھا، اسی لیے اس سے کہہ رہا تھا کہ 2 ماہ اسے سوچ کر محبت کے آنسو گالوں پر پھسل آئے۔ وہ ابھی اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر لکھے سبیل آفاق کے نام کو دیکھ ہی رہی تھی، جو مہندی ڈیزائنر کی مہارت سے اس کے ہاتھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ انہیں ہی تک رہی تھی کہ اچانک ہی ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کل صبح اس کی رخصتی تھی، اس وقت ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا، لوگ چاند کے منتظر تھے۔ عید کے چاند کی وجہ سے اس کی مہندی کی رسم جلدی ہی انجام پا گئی تھی، پھر سب کو اپنی تیاریاں بھی تو کرنی تھی۔ شک نہیں، یقین تھا کہ آج چاند رات ہے۔ یا وحشت، کیا ہوا؟ اس کے ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلنے پر وہ جھٹکے سے اپنا گھیردار فراک سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی سفید چہرے سے کھڑی کوئی اور نہیں، اس کی بہن تھی مہنور۔ محبت خوف سے سفید اس لیے پڑی کیونکہ اس کے گالوں پر پھسلتے ہوئے وہ لہروں کی مانند آنسو تھے۔ محبت، وہ بے تحاشا روتی مہنور کے حلق سے الفاظ نہیں نکلے جس سے وہ اپنی بہن کو کچھ بتا سکے۔ کیا آپی؟ ایک سرد لہر محبت کے وجود میں دوڑ گئی۔ محبت خشک ہوتے حلق کے ساتھ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی سرگوشی سننے کے لیے پاس آ گئی۔ مہنور اس کے سجے سورے سراپے کو دیکھتی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیاں بھرنے لگی۔ آپی، خدا کے لیے کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا ہوا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ خدشات پر تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ بمشکل اپنا لرزتا ہاتھ مہنور کے کندھے پر رکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ ہنستی، قہقہا لگاتی برتن سمیٹ کر اس کے روم سے گئی تھی، اور وہ ابھی تو اس کے نام کی مہندی لگا کر بیٹھی تھی۔ لوگوں کی آنکھوں میں بارات کی خوشی سے زیادہ میت اٹھنے کا انتظار تھا۔ ابھی تو لوگ لوٹ کر اپنے گھر گئے تھے، مہندی کی رسم ڈھول دھماکے کے ساتھ ادا کرتے۔ ابھی تو حویلی والے گاڑیاں بھر بھر کر روانہ ہوئے تھے تاکہ کل رخصتی کی تیاریاں کر سکے۔ ابھی تو اس کی ماں اس پر دم کر کر گئی تھی بری نظر سے بچانے کا۔ اس سے پہلے دادی نے صدقے اتارے، اماں جان نے آیتیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکی۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا اسے کسی بھی بری نظر سے بچانے کے لیے؟ اور اب اچانک مہنور کا روتے ہوئے اس کے روم میں آنا، اسے لگا بات سننے سے پہلے ہی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ چلو میرے ساتھ محبت، اچانک کہنے کے ساتھ مہنور نے اس کے سفید سلیو سے جھانکتے، اس کا سفید ہاف سلیو سے جھانکتا سرخ و سفید بازو پکڑا۔ اس میں ہمت ہی نہ ہوئی کچھ کہنے کی، وہ ہچکیاں بھرتی ہوئی اس کا بازو تھام کر یکدم روم سے باہر نکلی۔ محبت چکرا گئی کہ یہ اچانک ہو کیا رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس کی بہن کہاں لے کر جا رہی ہے اسے؟ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ آپی، میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، خدا کے لیے مجھے اتنا تو بتا دیں آپی کہ سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے روتے ہوئے اس کے ساتھ تقریباً خود کو گھسیٹتے ہوئے گڑگڑاتے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی محبت، مجھ میں باقی ہمت ہی نہیں رہی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اچانک اس نے رک کر کہا اور پھر اس کا بازو تھام کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پچھلے راستے سے جا رہی تھی۔ ماما شاید ملازمین کے ساتھ کچن میں تھی، مان بھائی اپنے روم میں تھے،
اور وہ اکیلی اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی بیک ڈور سے۔ خوف سے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ گلابی ہوئی رنگت میں زردیاں گھل رہی تھیں۔ آپی تو کس سے پوچھوں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے خوف سے۔ مجھے کچھ تو بتائیں۔ مما ٹھیک ہے؟ سنبھالو خود کو، مضبوط بنو۔ محبت بہت ہمت سے کام لینا ہوگا تمہیں۔ مجھے معاف کر دو محبت، آج سے پہلے اور آج تک کے لیے۔ گیٹ کے پاس کھڑی گاڑی کے پاس پہنچتے انہوں نے کہا۔ ایسا کیا ہوا ہے آپی؟ اس نے روتے خوف سے سفید پردے چونک کر پوچھا۔ تم جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، دوپٹے سے آنکھیں صاف کرتی مہنور بولی۔ پر میں جا کہاں رہی ہوں؟ آپ ماما مان بھائی؟ اس کے لیے کھلتا دروازہ دیکھ کر اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ماما مان سب پہلے ہی وہاں ہیں، پیچھے امن ایمان کو لے کر میں بھی آتی ہوں، تم چلو۔ اس نے کہتے اسے گاڑی کے اندر بٹھایا۔ وہ خوف زدہ ہو گئی۔ پر آپی ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سبیل ٹھیک ہے نا؟ اس نے روتے وحشت میں جکڑتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اس کی بات سنتے مہنور کی ہچکی بلند ہوئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے آپی، بتائیں نا۔ حوصلہ کرو محبت، ابھی تمہیں بہت مضبوط ہونا ہے، خود کو مضبوط بنانا ہے، بہت لڑنا ہے تمہیں۔ مضبوط بنو میری جان، میں آ رہی ہوں تمہارے پیچھے ہی۔ اس نے کہہ کر اس کی ایک بھی مزید بات سنے بغیر ڈور بند کر دیا۔ آپی، محبت نے تڑپ کر ونڈو سے انہیں دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا محبت، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے اپنے لبوں سے لگائے اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی وہاں سے بھاگی۔ ابھی محبت بھی چیخ کر ان کے پیچھے جاتی، اچانک ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی اور جہاز کی سپیڈ کے ساتھ ہی ارسلان ولا سے دور ہوتی وہاں سے نکلی۔ اللہ! اس نے دہل کر خود کو سنبھالا اور روتے ہوئے سب کی خیریت کی دعا مانگتی سارے راستے سوچتی آیت الکرسی پڑھتی آئی تھی۔ وہ تو موبائل یا کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ اس کی مہندی سے سجے ننگے پاؤں مہندی خشک ہوتے ہی ابھی بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اچانک مہنور روتی اس کے روم میں آ گئی۔ جانے کون سا کوہرام مچنے والا تھا جسے سوچ کر اس کا دل وحشت سے کانپ رہا تھا، اور وہ خود کو سنبھالتی دل کو تسلی دے کر بیٹھی تھی کہ اس کا رب اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اسے پورا کامل یقین تھا اپنے رب پر۔ اس نے قرآن کی تلاوت کرتے ہر صفحے پر ڈھونڈا تھا کہ کہیں تو رب کا فرمان ہو کہ ہاں یہ ہے منحوسیت، پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور جب رب کسی کو منحوس ٹھہراتا ہی نہیں تھا تو یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں اسے منحوس کہنے والے؟ وہ منحوس نہیں، اس کا رب ثابت کر دے گا اس بار۔ اپنے مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتی سر پر سجے اپنے انابی رنگ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس بھر کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اگر اسے کسی نے منحوس کہا تو وہ اٹھا کر قرآن ان کے سامنے رکھے گی اور پوچھے گی، بتاؤ اس میں کہاں لکھا ہے کہ کسی دلہن کا شوہر اس کی شادی کی رات مرے تو وہ منحوس ہوتی ہے؟ اس کی منحوسیت سب کو کھا جاتی ہے۔ وہ پورے سکون کے ساتھ بیٹھی تھی اب لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ اس کے کانوں میں سالوں گزرے اس مسیحا کے الفاظ گونج رہے تھے جن سے اس بار وہ خود اپنے لیے لڑے گی۔ وہ عورت ہے تو کیا ہوا، وہ کمزور نہیں، وہ اس بار خود کے لیے لڑے گی، کیونکہ اس کے رب نے اس کے اندر نور جو اتارا تھا قرآن کا، اس کی روشنی کا، اس پر ایمان لانے کا کامل یقین کر کے۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ محبت نے سختی سے آنکھیں میچ لی۔ اسے لگا گھسیٹ کر اسے اتاریں گے، پر ایسا نہیں تھا۔ میڈم جائیں اندر، ڈرائیور نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا۔ محبت چونک کر ہوش میں آئی اور اپنی نظر ڈرائیور کی پشت پر ڈال کر کانپتے ہوئے ہاتھ سے گاڑی کا ڈور کھولا۔ اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ آس پاس کی لائٹوں کی روشنی سے اس نے سر اونچا کیا اور سامنے ہی غرور سے سر اونچا کیے سفید رنگ کا خوبصورت بنگلہ دیکھا جس کے بڑے سے سیاہ گیٹ پر ایک گارڈ کھڑا تھا۔ اسے گاڑی سے اترتے دیکھ کر ہی مؤدب ہو کر بغیر جانے پہچانے اس نے ڈور اوپن کر دیا۔ کیا مجھے یہیں جانا ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا ڈرائیور سے۔ جی میڈم، سب یہیں موجود ہیں، ڈرائیور کہتے ہی گاڑی اڑا کر لے گیا۔ محبت نے ایک نظر سامنے اوچھل ہوتی گاڑی کو دیکھا اور پھر سامنے کھلے گیٹ کے پاس سر جھکائے گارڈ کو۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور اپنے مضبوط قدم اس گیٹ کے اندر رکھے جہاں دور دور تک پھیلے سرسبز گلاب مختلف پھولوں سے سجا لان تھا، جس کے سائیڈوں پر بڑے سندل کے درخت تھے جس کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ محبت کو اپنے وجود کی خوشبو لگی۔ شام کے ڈھلتے سورج کے پہر کے بعد ستاروں کی روشنی سے جگمگ کرتا آسمان اس کی آمد کا گواہ تھا۔
مسلسل اس کے وجود سے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے نکل رہے تھے۔ گھیردار لہنگا ہاتھوں میں پکڑے، رات کے پہر تن تنہا، ننگے پاؤں، بھیگے چہرے، بھیگی پلکوں سے سفید ماربل کی روش پر اپنے بڑھتے قدم رکھتی ہوئی وہ چلتی ہوئی بنگلے کے اندرونی حصے میں داخل ہوئی۔ وہ کوئی عام بنگلہ تو نہیں تھا، پر آسائش مہنگے فرنیچر سے سجا لاؤنج جہاں اس کے قدم رکے تھے۔ کوئی ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اکیلے گھر کو دیکھتے آواز لگائی، پر جواب ندارت۔ اس نے 2-3 بار مزید آواز لگائی، پر جواب وہی خاموشی اور سکوت۔ سب کہاں تھے؟ دل سوچ کر کانپا۔ اس نے قدم اندر اٹھائے۔ سیڑھیوں کی بائیں طرف روم کا ڈور کھلا ہوا تھا، شاید سب وہیں تھے۔ وہ فراک سنبھالتی بھاگتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ چھن چھن کی آواز گونجنے لگی، فضا میں پیغام بکھیرنے لگی کہ وہ آ گئی ہے۔ جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی دھڑکتے دل کے ساتھ اس روم میں قدم رکھا۔ وہی ویرانی تنہائی چھائی ہوئی تھی روم میں بھی، سو اس کے دھک دھک کرتے دل کے علاوہ فضا میں کسی ذی روح کی آواز نہیں تھی۔ یہ کس طوفان کی خاموشی تھی، یا ماتم کو حرام کا الگ انداز؟ پر دفتن ٹھٹکی تو تب جب اس کی نظریں سیدھا اٹھی اور وہ سرد پڑتی ساکت ہو گئی۔ میں کہاں آ گئی؟ وہ کانپ گئی پلوں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ غلط جگہ پر آ گئی تھی، جس کا ثبوت سامنے روم کی سجاوٹ تھی۔ نظروں کے اٹھتے سامنے ہی جہازی سائز بیڈ پر انابی رنگ بیڈ شیٹ پر گلابوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی فرش کے سرخ و دبیز قالین پر بھی جگہ جگہ کینڈلز جل رہی تھیں۔ روم کا ماحول فسوق خیز خوابناک تھا۔ اسے احساس ہوا اس کے پاؤں کے نیچے کسی نرم و ملائم چیز کا۔ اس نے پھڑپھڑاتے پرندے کی طرح دل کے ساتھ نیچے نظریں کی تو دھک سے رہ گئی۔ وہ ہارٹ شیپ پھولوں کی بکھری پتیوں پر اپنے مہندی سے سجے پاؤں رکھے کھڑی تھی، اور یہ روح میں اترتی سرسراہٹ کسی اور کی نہیں، عطر میں بھیگی گلاب کی پتیوں کی تھی۔ ماحول سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی اسپیشل نائٹ کے لیے تھا، جسے دیکھ کر محبت کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اسے احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے، یا ڈرائیور ایڈریس بھول گیا ہوگا۔ یا اللہ، میں کہاں پہنچ گئی؟ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ پھڑپھڑاتے دل پر رکھے، جو سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر نکل رہا تھا۔ دفتن کھٹکے کی آواز ہوئی۔ محبت کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنے سراپے کو دیکھا، جو کہیں سے کسی دلہن سے کم نہیں لگتا تھا، بلکہ فی سبیل اللہ نے تو اسے دلہن سے بڑھ کر سجا دیا تھا آج کی رات۔ دھمکدار آہٹ کرتے قدموں کی چاپ دوبارہ اٹھی۔ میرے پاس۔ تبھی اچانک سے فاصلہ مٹاتے ہوئے کوئی وجود اس کے پیچھے آیا اور اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کرتے ساتھ ہی اچانک اسے مضبوطی سے تھاما۔ محبت کے حلق سے دل خراش چیخ نکلتی فضا میں بلند ہوئی۔ خوف و وحشت سے وہ نیلی پڑ گئی۔ وہ مسکرایا اور جھک کر اسے غور سے دیکھنے لگا، جہاں ہلدی، مہندی، جانے کن کن پھولوں بوٹیوں کی خوشبو سے اس کا پور پور مہکایا گیا تھا۔ شش! ایک پراسرار سی سرگوشی ہوئی۔ محبت کا وجود ہی نہیں، وہ پوری کی پوری پتھر کی ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو رو دھو کر بھاگتی جانے کیا کیا سوچ کر آئی تھی، وہ سب اس کے لیے۔ اس کی شش کے پراسرار سی آواز کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ ایک بار نہیں، کئی بار اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ وہ سن تھی، بالکل بے جان گڑیا کی مانند۔ ہوش میں ہوں؟ اس نے کان میں استہزائیہ سرگوشی کی۔ چھوڑو مجھے۔ ہوش و حواس کی دنیا میں قدم رکھتے ہی وہ خوخار بھپری شیرنی کی مانند غرائی۔ ہاں ہاں ہاں، ہوش میں آ گئی۔ اس کی مزاحمت پر اس نے دل جلانے والا زوردار قہقہا لگایا۔ وہ کراچی میں کب آیا؟ پھولتے تنفس کے ساتھ اس نے سوچا۔ چھوڑ بھی دوں، پر پھر بھی آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس نے اس کی بے بسی سے مزہ لیتے کہا۔ اس کی سرگوشی روح کو لرزانے والی تھی۔ جانے کیسے، کس رفتاری سے وہ گھوم کر یکدم اس کے سامنے آ گیا، اپنے کہے الفاظ پر عمل کرنے کے لیے، اور محبت کے گہرا سانس لیتے ہی اس نے اچانک مٹھی میں تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ محبت نے دہل کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے دہل کر اس کی آگ کی مانند بھڑکاتی آنکھیں دیکھی، جو کہ سیدھا ڈارک براؤن لہو جیسی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کی اس حرکت پر خوفزدہ ہوتے اس نے یکدم کندھوں کو تھام لیا اور چہرہ موڑنا چاہا۔ اسے پیچھے دھکیلنا بھی چاہا تو وہ ایک قدم بھی پیچھے نہ ہوا۔
کیا کر رہے ہیں سبیل؟ اس نے ہراساں ہوتے پھڑپڑانا چاہا۔ اس کی پھیلی بھیگی پلکوں والی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا، وہ سرد سرگوشی لبوں سے آزاد کرتا شدت جنون سے جھکا۔ محبت کی اس اچانک افتاد پر پوری آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا کہ محبت لڑکھڑاتی ہوئی گہرے سانس کے ساتھ اس کے گھمانے پر سیدھا جا کر بیڈ پر پشت کے بل جا گری اور وہاں نڈھال سی گہری سانس بھرنے لگی۔ تم جیسی لڑکی لائق ہی نہیں سبیل آفاق کی محبت کے لیے۔ یہ میں نے غلطی کی، میرے دل نے غلطی کی جو تمہیں اپنی سلطنت کی ملکہ بنا بیٹھا۔ اور اچانک ہی وہ اس کے وجود کو دیکھتا اس پر غراتے ہوئے رکا۔ اچانک اس کے ڈھائے ستم سے محبت کی کرہا نکل گئی، پر دوسرے ہی پل اس کی غراہٹ پر آنکھیں پھیل گئی تھیں کہ یہ سب اس کا ڈراونا خواب تو نہیں؟ کیا تم اتنی معصوم ہو؟ مان اس نے اپنا شوز بیڈ پر رکھا اور اس پر جھکایا۔ بیڈ پر پڑی محبت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سفید کلف لگے سلوٹوں سے بھرے سوٹ بلیک شوز میں وہ اپنی ڈارک براؤن لہو جیسی آنکھیں اس پر ٹکائے شدید برہم لگ رہا تھا۔ دھوکے سے بلایا آپ نے مجھے یہاں؟ وہ اپنا تنفس بحال کر کے شدید شوق کی کیفیت میں روتی ہوئی بولی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ تمہیں دھوکے سے بلانے کی کیا ضرورت تھی مجھے؟ اس نے ابرو اچکایا۔ محبت نے ناسمجھی سے دیکھا اور ہتھیلی سے لبوں کو صاف کیا۔ تم بھول رہی ہو، تم میری ملکیت ہو۔ جب چاہیں جہاں چاہیں میں تمہیں بلا سکتا ہوں۔ اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں میرے پاس لانے سے نہیں روک سکتی۔ وہ مبہم سا مسکرایا اور دور ہو کر جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا، ساتھ ہی لائٹر سے جلا کر گہرا کش لیا۔ اس کی حالت سے محبت کا دل سکڑ گیا۔ وہ اچانک بدلے سے سبیل آفاق کو اپنے سامنے پا کر حیرت سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی۔ سبیل نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، تم نے پینا ہے؟ چاہیے؟ وہ الٹا سپاٹ لہجے میں پوچھتا اسے سر سے پاؤں تک سرخ کر گیا۔ محبت کا دماغ گھوم گیا یہ سب دیکھتے اور جانتے ہوئے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے دھوکے سے اس کے پاس لایا گیا تھا، جس میں ہمیشہ کی طرح اس غدار کا ساتھ دینے والی کوئی اور نہیں، اس کی بہن تھی، جو رو دھو کر اسے مہمانوں سے بھرے گھر سے رات کے پہر پچھلے گیٹ سے نکال لائی تھی۔ مجھے جانا ہے، دروازہ کھولیں، دفعتاً وہ سرد آواز میں کہتی اسے سگریٹ پھونکتے دھواں منہ سے نکالتے دیکھتی ہوئی وہاں سے جانے کے لیے اٹھی۔ کہاں؟ بغیر چونکے اس نے ٹھہر کر سنجیدگی سے پوچھا۔ اپنے گھر۔ مجھے اپنی ملکیت مت سمجھے۔ اگر میں آپ کی ہوتی تو بار بار مجھے اذیت دے کر مجھے چیٹ نہ کرتے، نہ مجھے دھوکے سے بلاتے، نہ ہی میرے ساتھ دھوکے سے۔ اچانک وہ بفری غرا اٹھی، آواز حلق میں پھنسنے سے وہ کہتی آخر میں رو پڑی۔ وہ مٹھی میں جلتا ہوا سگریٹ مسل کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو کی سرخی میں مزید تیزی آ گئی۔ اوکے، مان لیا میں غلط تھا، مجھے چیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ دفعتاً اس نے ہتھیار ڈالے اور خود کو مجرم قرار دیا۔ محبت نے حیرت کے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے ہار مان سکتا ہے؟ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا، کیونکہ اس کے تیور انتہائی خوفناک حد تک سرد تھے، جبکہ سبیل اس کے حیرت بھرے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مان لیا کہ میں غلط ہوں ہر بار۔ اب تم جواب دو کہ کیا تم میرے بلانے پر آ جاتی؟ ایک بار میری بات سن لیتی۔ اس نے بازو پکڑ کر اسے کھینچا، آہ کے ساتھ سیدھا لہرا کر وہ تکلیف سے کرہا اٹھی۔ سبیل، اس کی اس افتاد پر محبت کا دل کانپ گیا۔ اس نے خوف سے اس کے کندھے کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ بتاؤ مجھے آج کہ مجھے تم سے پیار کرنے کی اتنی تکلیف کیوں ملی ہے؟ وہ اس کے چہرے پر دہاڑا۔ محبت کانپ گئی۔ کیسی تکلیف؟ اس نے سرد پڑتے پوچھا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے چہرے کو انگلی بھر کے فاصلے پر دیکھنے لگا، جبکہ اس کے حصار میں محبت کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ رو کر بتاؤں تمہیں کہ کیسی تکلیف؟ کیونکہ تم تو رو لیتی ہو اپنی تکلیف پر، جس سے سب کو احساس ہو جاتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ سبیل آفاق برا ہے، تمہیں ٹارچر کرتا ہے۔ میں بھی رو کر دکھاؤں تمہیں کہ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو؟ ارے نہیں، میں کیوں روؤں؟ روتا ہوا مرد تھوڑی اچھا لگتا ہے۔ روتی ہوئی تو عورتیں اچھی لگتی ہیں، انہیں رونے کا حق ہے۔ مرد روتے ہوئے تو کمزور ہوتے ہیں۔ وہ پوچھتا اچانک نفی کر گیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ محبت کو اس کے انداز سے خوف آنے لگا۔ یہاں آؤ اور بیٹھو۔ اچانک ہی وہ اسے لے کر ایک صوفے کے سامنے آیا اور اس پر اسے بٹھا دیا۔ چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے جن سے وہ اندازہ لگا لیتی کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے۔ سبیل،
محبت کے کانپتے لب اس کی حالت پر ہلے، جس پر وہ ایک پل کے لیے رکا اور ہنس پڑا۔ ڈونٹ وری، زندہ ہوں، ابھی مرا نہیں، پر اب مر ہی جاؤں، اس نے بالوں میں ہاتھ گھماتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے۔ محبت نے تڑپ کر اس کے لبوں پر مہندی سے سجایا ہاتھ رکھا کہ وہ اچانک اس کے لمس اس کی تڑپ سے پل کے لیے ساکت سمندر کی ٹھہری لہروں کی مانند ہو گیا۔ نہ شور نہ شرابہ۔ چھوڑو یہ ڈھونگ، وہ ہنس کر کہتا، جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا۔ ڈھونگ؟ محبت بڑبڑائی اور شاکڈ سی اس کی پشت کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ چلتا ہوا سامنے LED کے پاس آیا۔ یہ سامنے پاپ کارن اور ٹھنڈی بوتل تمہارے لیے ہیں۔ تم تو خوشخبری نہ دینے کی وجہ سے بتا نہیں سکی، اور نہ ہی خوشخبری دی۔ چلو میں ہی تمہیں بتا دیتا ہوں، انجوائے کرنا۔ کچھ کہتے ہوئے وہ اچانک رکا اور ایک نظر اس کے سجے سورے سراپے پر ڈال کر سامنے رکھی ٹیبل پر سفید لفافے کے ساتھ پاپ کارن اور کوک سے بھرا گلاس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پھر نظریں اٹھا کر اس کی پشت دیکھنے لگی جب اس نے ریموٹ اٹھا کر LED آن کی اور ساتھ ہی روم کی لائٹ آف کر دی۔ پھولوں، عطر کی مہک، کینڈلز کی لائٹ میں وہ صوفے پر کانپتے دل کے ساتھ ناسمجھی سے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جس قدر ماحول فسوخیز، ہوش اڑانے والا تھا، بہکانے والا تھا، اس سے زیادہ خوفناک اس کا پراسرار سا انداز تھا۔ دفتن اسکرین روشن ہوئی، محبت چونکی۔ سامنے جو اسے چونکا دینے والا تھا وہ نینا کا سجا سورا روپ تھا، جو کہ کہہ رہی تھی، ہائے محبت، میری جان سے پیاری جانا، لو یو۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تمہیں یہ شاکڈ کرنے والا منظر دکھاتے، دیکھنا تمہیں اپنی دوست پر فخر ہوگا جس نے اہم موقع پر اپنا شاطر دماغ چلاتے ہوئے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ کچھ دکھ بھی ہے کہ تم لوگوں کے مکروہ چہرے دیکھ کر شاکڈ رہ جاؤ گی۔ کافی تکلیف ہوگی تمہیں، اس کے لیے سوری، پر اس سے پہلے تم یہ شاندار اور رومانٹک منظر دیکھ لو۔ وہ اسکرین کے سامنے بیٹھی کھلکھلاتی خوشی سے چہکتی اسے بتا رہی تھی، اور اس کے چہرے کے غائب ہوتے ہی اسکرین سیاہ ہوئی۔ یہ اس کی ایڈیٹڈ ویڈیو تھی، جہاں منظر شروع کرنے سے پہلے اوٹ پٹانگ الفاظ میں ریڈی کہا جا رہا تھا۔ محبت نے چونک کر اس وقفے میں سبیل کو ڈھونڈا، جو خاموش سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا زمین کو گھورتا، ساتھ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دفتن سبیل آفاق کی آواز پر وہ چونکی، جو وہاں موجود سارے مہمانوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ سرپرائز یہ ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے میں کیوں مس محبت کو اتنی ویلیو دے رہا ہوں، کیوں اسے ایک غیر ہو کر اتنا پاس کر کے اس کا بنا کسی رشتے سے خیال رکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ پارٹی میں جس طرح ہاتھ پکڑ کر آنا، میچنگ ڈریس پہننا، ایک سیکریٹری ہے تو میں کس لحاظ سے اس کے ساتھ ایسے ڈانس کر رہا ہوں۔ تو اس سب کی وجہ صرف وہ ایک رشتہ ہے جس نے ہم دونوں کو آج سے 4 سال پہلے ایک مضبوط بندھن میں جوڑا تھا۔ تو سرپرائز یہ ہے آپ سب کے لیے کہ مس محبت میری پرسنل سیکریٹری ہونے کے ساتھ میری بیوی مسز سبیل آفاق ہے، بلکہ میرا عشق میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میں یہاں آپ سب سے مل رہا ہوں، آپ سب کے بیچ ہوں، تو وہ بھی محبت کی وجہ سے۔ دراصل میں یہاں جاب کرنے یا شیئرز لینے نہیں آیا تھا، بلکہ میں اپنی بیوی کو منانے آیا تھا۔ وہ بول رہا تھا۔ اسکرین پر ان دونوں کا سحر انگیز کپل ساری پارٹی کے لوگوں پر چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود سب کا شاکڈ چہرہ اسکرین پر زوم ہو کر دکھایا جا رہا تھا، اور یہ نینا کی کارکردگی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ 4 قدم، پر اس کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم تھے جو بالکل بہکی اس کے قریب ہونے کی پرزور جستجو میں تھی۔ کتنے ایسے منظر تھے جن میں محبت کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ سب سے ہولناک منظر تو وہ تھا جب بھری محفل میں وہ سبیل آفاق کے قریب اپنا چہرہ لا رہی تھی، اور اس کا جھٹکے سے چہرہ دور کر کے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا، جن میں کہیں ڈھونڈنے سے بھی تو مکر و غلیظ جذبات نہیں دکھ رہے تھے۔ محبت کا دل ڈوبنے لگا۔ اسکرین پر نینا کا چہرہ پھر سے نمودار ہوا، جہاں وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو کر قہقہہ دبانے کی کوشش میں تھی اور معذرت کر رہی تھی سامنے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ منظر قید کیا ہے کیمرے میں۔ تو باجی میں کیا کرتی؟ تم اس کمینے انسان کی وجہ سے پورے نشے میں ڈوب چکی تھی، اور تمہارا قصور نہیں تھا، ایسا ہونا ہی تھا۔ تھینکس ٹو سبیل بھائی جنہوں نے تمہیں بچا لیا۔ اگر وہ آج نہ ہوتے تو… وہ اچانک کہتی چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جب سیدھی ہوئی تو اس کی مسکارے سے پھیلی آنکھیں تھیں جس پر محبت کو ہنسنا چاہیے تھا، پر وہ ہوش میں کہاں تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ کس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔
حالانکہ جانتی ہوں سبیل بھائی سے تم نے جان لیا ہوگا اب تک، پر پھر بھی تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ ساری چال ہمارے پہلے باس کی تھی۔ وہ کمینہ نہ صرف تمہارے ساتھ اس بار غلط کرنے والا تھا، بلکہ اب سے پہلے وہ ہماری پیاری ام لیلا کے ساتھ ایسا 1000 بار کر چکا ہے۔ پر یہ تو رب کی رحمت تھی اس پر کہ وہ اس حیوان کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتی تھی ہر بار، اور پھر وہ اس بیچاری کو بہت ٹارچر کرتا، جس کا سبیل بھائی کے اٹھائے قدم کے بعد معلوم ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ اچھا میں تمہیں فل بات بتاتی ہوں۔ وہ گہرا سانس بھر کر پرسکون ہوئی، اور پھر وہ اسکرین پر بولتی گئی کہ کیسے پچھلے باس کے کچھ پیسے دینے پر ویٹر نے اس کی دی ہوئی گولیاں تمہیں جوس میں ملا کر دی تھی، اور ہمیں لگا عمیرہ نے تمہیں الکحل جوس میں ملا کر پلایا ہے بدنام کرنے کے لیے، پر اس کا تو الگ ہی پلان تھا۔ وہ سب کے سامنے سبیل بھائی سے پارٹی میں کپل ڈانس کرنے والی تھی، پر انہوں نے اسے نظر انداز کرتے تمہارے ساتھ ڈانس کیا۔ اس دوران ہی ان پر انکشاف ہوا کہ تم نے شراب نہیں پی، بلکہ تمہیں نشہ آور گولیاں دی گئی ہیں۔ مجھے پتا ہے میں فضول بول رہی ہوں، پر سبیل بھائی نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ کیسے ان کا شک بھی پہلے عمیرہ پر گیا، اور مینیجر کے ساتھ توقیر اس ویٹر کو ڈھونڈنے گئے، پر تب تک وہ بھاگ چکا تھا۔ اس دوران عمیرہ نے دوسری چال چلی اور سبیل بھائی کے سامنے تمہارے کردار پر انگلی اٹھانی چاہی، پر سبیل بھائی نے ان کی کوشش ناکام کرتے پوری پارٹی میں تم دونوں کے بیچ رشتے کا انکشاف کر دیا، سب پر سرپرائز کہہ کر۔ اس کے بعد وہ تمہاری حالت دیکھ کر تمہیں لے کر گھر چلے گئے، پر توقیر اور مینیجر کی جان توڑ کوششوں سے جلدی انہیں ویٹر مل گیا، اور انہیں اس سے ہی کچھ سختی برتنے پر معلوم ہوا کہ تمہیں نشہ آور گولیاں دینے والی عمیرہ نہیں، بلکہ ہمارا پچھلا وہ باس، وہ انسان روپ میں چھپا شیطان تھا جو تمہیں تیار دیکھ کر حرامی رال ٹپکاتے تمہارے ساتھ۔ اللہ نہ کرے، اور اللہ ہی کی رضا سے تم بچ گئی۔ سبیل بھائی کا انکشاف اس کمینے شیطان پر ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ملک چھوڑ کر کچھ دن کے لیے ایمرجنسی کہتے غائب ہو رہا تھا کہ اہم وقت پر توقیر نے باس کو بتا دیا، پر وہاں الٹا ہی سین تھا۔ عمیرہ جو سر کے گھر کا ایڈریس معافی لینے اور کوڈ دینے کے لیے مجھ سے لے چکی تھی، وہاں پہنچ کر اپنی ہی بکواس کرنے لگی سر کے سامنے۔ ہاں ہاں ہاں، پھر کیا تھا؟ سر تمہارے بارے میں کچھ برداشت کر سکتے تھے کیا؟ ایک ہاتھ ہی اس کی پتلی گردن میں ڈالا اور اسے موت کے منہ تک پہنچا دیا کہ اگر میں اس وقت ہاسپٹل لے کر نہ جاتی تو وہ وہیں بلاک ہو جاتی۔ مختصر یہ کہ نہ صرف ام لیلا کی چھپی گواہی سے پچھلا باس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، بلکہ عمیرہ تم سے معافیا مانگ رہی ہے۔ میں نے تو اسے معاف کر دیا کیونکہ اس میں اس کی کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی۔ سچ جاننے کے بعد تم سوچ رہی ہوگی کون سا سچ؟ دراصل جس طرح لوگ تمہیں تنگ کرتے ہیں، اسی طرح خاندان والوں نے اس کا بھی جینا حرام کیا ہوا تھا کہ شادی کب کر رہی ہو؟ اتنی حسین ہو کر تمہارے لیے ابھی تک کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، تمہاری عمر اتنی ہو گئی ہے اور ابھی بھی شادی کے کوئی امکان نہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کو اس کے کردار میں جھول نظر آنے لگا۔ سب کو لگا وہ غلط کردار کی ہے، اسی لیے اس کے رشتے نہیں آتے۔ اسے ایسا بنانے والے اس کی فطرت نہیں، بلکہ یہی سماج ہے جو اسے غلط راہوں پر دھکیل گیا کہ اس نے یہ حد کر دی، اور لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس نے پہلے توقیر پھر سر۔ بہت روئی تھی وہ سب کچھ بتاتے ہوئے۔ محبت، مجھے نفرت ہو گئی ہے اس زمانے، اس سماج سے جہاں کسی کو جینے کا حق ہی نہیں دیتے لوگ۔ اگر میں اسے نہ بچاتی تو آج وہ بے گناہ ہمارے ہاتھوں سے چلی جاتی، اور میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ میں یہ سب تمہیں وہاں آ کر بتانے والی تھی، پر سر نے بتایا کہ تمہیں اپنوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے تمہیں گھر بھیج دیا۔ مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ تم اپنوں کو معاف کر کے ضد چھوڑ چکی ہو۔ میری بہت سی دعائیں ہیں تمہارے ساتھ، بلکہ میری نہیں، پورے آفس کی دعائیں ہیں۔ وہ تم سے بڑی سی ٹریٹ کے انتظار میں ہے۔ میسنی محبت، گھنی محبت، جانے کون کون سے نام رکھ رہے ہیں تم پر۔ ہاں ہاں ہاں، بس اب جلد واپس آؤ اور ہمیں بڑی والی ٹریٹ دو۔ ساتھ تمہیں ایک بڑی سی نیوز دینی ہے جسے سن کر تم شاکڈ ہو جاؤ گی کہ تمہاری طرح ایک اور گھنا میسنا ہماری آفس میں تھا۔ اور بتاؤں وہ کون تھا؟ ہاں ہاں ہاں، ہمارا مینیجر۔ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ تم بھی شاکڈ ہو جاؤ گی کہ وہ عمیرہ کو پسند کرتا تھا، بلکہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے عمیرہ سے ہاسپٹل میں ہی کر دیا تھا جب وہ سب کچھ بتا رہی تھی مجھے۔ اس نے اظہار کیا میری آنکھوں کے سامنے۔ میرا حال ایسا تھا کہ بیان نہیں کر سکتی۔ خیر وہ بعد میں تفصیل سے بتاؤں گی، ابھی تو یہ جان لو کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے پچھلے ہفتے ہی، جس میں پوری آفس کے ورکرز کے ساتھ ہمارے باس بھی شامل تھے، اور مینیجر کی طرف سے وہی گواہ بھی تھے۔
اس ایک ماہ میں اتنا کچھ بدل گیا، قسم سے میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے لگتا ہے جیسے باس کے قدم ہمارے لیے خوشیاں سمیٹ کر لائے تھے، اور میں بے انتہا خوش ہوں اس پر کہ وہ میری عزیز جان دوست کے ہم سفر ہیں، ایک سچے مخلص۔ ویڈیو لانگ ہو گیا ہے نا؟ وہ باس نے مانگا تھا مجھ سے، تو میں نے ایڈٹ کر کے سب کو شامل کر دیا۔ چلتی ہوں، اپنی رخصتی میں ضرور یاد رکھنا۔ لو یو میری جان۔ بات ختم ہوتے ہی اس نے ایک کس بھیجا اور اس کے ساتھ ہی اسکرین بلیک ہو گئی۔ دفتن اسکرین پر چند الفاظ روشن ہوئے، جہاں ہارٹ کے ساتھ لکھا تھا انگلش میں کہ تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے پاس سبیل آفاق ہے۔ حقیقت جان کر وہ جیسے زندہ ہی کہاں رہی تھی۔ روم میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ پیچھے سگریٹ کے پیکٹ سے سب سگریٹ سلگا چکا تھا کہ اب عطر گلاب کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی بو ہر سو پھیل چکی تھی۔ وہ جیسے زندہ زمین میں دفن ہو چکی تھی، اپنے پورے وجود کے ساتھ مٹی کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ پر ابھی باقی تھا بہت کچھ جو اس کی سانسیں روکنے والا تھا۔ اس کی ہچکیاں گونجتی فضا میں یکدم اسکرین پھر سے روشن ہوئی۔ محبت کو لگا اب اس کی سانسیں بھی بند ہو جائیں گی۔ وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی جب اچانک وہ روح لرزا دینے والا منظر اسکرین پر چلا، جہاں وہ شریر حرکات انجام دیتی کسی بھی طرح اسے پا لینا چاہتی تھی۔ نہیں پلیز! وہ اچانک چیختی ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ معذرت محترمہ محبت، پر اپنی جگہ مجھے اپنا کردار بھی پیارا ہے۔ عزت صرف تم لڑکیوں کی نہیں ہوتی، ہماری بھی ہوتی ہے۔ میں بار بار بد کرداری کی تہمت برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں لگتا ہے نا میں نے 2 ماہ کی شرط سے ہارنے کے خوف سے تمہیں نشاور گولیاں دی اور تمہاری بے خبری میں تمہارا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ یہاں تک نہیں بلکہ میں نے مل کر عمیرہ کے ساتھ یہ چال چلی تھی۔ وہ اٹھ کر سرد و سپاٹ تلوار سے تیز الفاظ میں گویا ہوتا محبت کا وجود لہو لہو کر گیا۔ نہیں، وہ روتی ہچکیاں بھرتی نفی کرنے لگی۔ شٹ اپ! اچانک وہ دہاڑا، محبت کی روح لرز اٹھی، سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ خوف سے سرد پڑ کر اسے دیکھنے لگی جو زخمی شیر کی مانند غرایا تھا۔ ایک لفظ مت بولنا مزید۔ اچانک وہ اس کے سامنے آتا صوفے کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر سرد آواز میں بولا۔ محبت رکتی چلتی سانسوں سے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اس کی لہو آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آگ جیسی سانسوں پر اس نے اپنا سانس ہی روک لیا تھا۔ اگر تم ہزاروں میلوں کے فاصلے پر بھی ہوتی نا، پھر بھی تمہاری خوشبو سے میں پہچان جاتا کہ تم مجھ سے کتنی دور ہو۔ پھر اس دن تو محض چند فاصلوں پر تھی۔ تمہارے روم سے نکلتے مجھے تمہاری مہک آ گئی تھی کہ تم میری طرف بڑھ رہی ہو۔ پر ہوا کیا؟ اس کے ایک جملے پر تمہیں یقین آ گیا جس نے تمہیں دیکھ کر یہ فقرہ ادا کیا تھا، اور تم نے جان لیا کہ میں بد کردار ہوں۔ چال چلی ہے تمہیں پھنسانے کی۔ کیا چھوٹی بچی ہو تم جو تمہیں معلوم ہو کہ میں تمہارے ساتھ؟ اس نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اگر مجھے تمہارے وجود کی طلب ہوتی تو اتنی طاقت تو ضرور رکھتا ہوں کہ تمہیں زیر کر سکوں، پر کاش میں ایسا ہوتا۔ مجھے تم سے نہیں تمہارے وجود سے محبت ہوتی تو کب کا پا چکا ہوتا تمہیں۔ یہ محبت ہی تھی میری جس کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ برداشت کیا۔ یہ محبت ہی تھی میری کہ میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر کی دہلیز پار کر پائیں۔ یہ محبت ہی تھی میری کہ تم مجھ سے بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کرتی رہیں اور میں خاموش رہا۔ یہ محبت ہی تھی میری جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے تمہاری ہر بات برداشت کرتا گیا۔ یہ محبت ہی تھی میری جو تمہارے دکھ سمیٹنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی لڑکی، تو کب کا تمہاری زبان ٹانگیں کاٹ چکا ہوتا، بلکہ اب تک تم تیر کی طرح سیدھی ہوتی میرے پاس۔ پر یہ محبت ہے میری جس نے سبیل آفاق کے ہاتھ باندھے رکھے تھے۔ وہ کہہ کر تھما۔ محبت وحشت بھری پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی برستی آنکھوں، کانپتے لبوں کو دیکھنے لگا، پر اس کے چہرے کے نقوش سے نظریں گھماتے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم محبت کا آبگینہ ہو، تم نادان ہو، تم معصوم ہو، تم ایک شہزادی ہو جو شروع سے محبتوں، چاہتوں اور توجہ سے پلی بڑھی ہے۔ صرف لوگوں نے اس کے جذبات سرد کر دیے ہیں، اسے توڑ دیا ہے، اور میں اگر محض 2 ماہ تمہارے ساتھ رہوں گا تو تمہیں توجہ دوں گا، اپنی محبت اور چاہت دوں گا، تو تم پہلے جیسی محبت بن جاؤ گی۔ تم میری محبت بن جاؤ گی جسے میں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میری یہ سوچ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کہتا اچانک منہ پر دہاڑا کہ محبت چیخ اٹھی، پر اس کے حصار سے نہیں نکل سکی۔ تمہاری کیا سوچ تھی میرے بارے میں کہ میں دنیا کا ترسا ٹھرکی نفس پرست ہوں؟
جس نے کبھی عورت نہیں دیکھی، یا تم ہی دنیا کی عظیم ترین غیر معمولی حسن کی مالک ہو جسے دیکھ کر میرے غلیظ منصوبے بنے اور تم سے 2 ماہ مانگ لیے تاکہ اس دوران تم سے دھوکے سے اپنے حقوق لے کر اپنے نفس کی پیاس بجھا کر تمہیں لاچار و بے بس کر دوں گا میں۔ ڈیم فول! وہ صوفے کی بیگ پر شدید طیش میں غرایا ہاتھ مار کر دور ہوا۔ محبت کے سر پر جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ کر برسے۔ وہ تھر تھر کانپتی، نفی میں سر ہلاتی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بقول تمہاری مس محبت ارسلان، تمہاری منحوسیت نے مجھے نہیں مارا، پر تم پتھر دل لڑکی نے مجھے توڑ دیا۔ مبارک ہو تمہیں، تمہاری آزادی۔ جاؤ، آزاد کرتا ہوں۔ نہیں سبیل، نہیں، میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے تم۔ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ چلا کر ہذیانی انداز میں اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو، چاہیں تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دو، پر مجھے طلاق نہ دو۔ وہ چیخی، اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے پر رکھتے بولی۔ وہ نہ صرف وجود بلکہ روح سمیت کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ذبح کیا ہوا جانور جس کے گلے پر چھری چلا کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ محبت اس کی شرٹ کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، پر وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بدگمانی، اس کی بے یقینی نے سبیل آفاق کو توڑ دیا تھا۔ اس نے جب گھر آ کر اسے نہ دیکھا تو اس پر کیا بیتی تھی؟ وہ اپنی نظروں میں گر گیا تھا کہ اتنا کمزور کردار تھا اس کا، اس کی محبت کی نظروں میں۔ وہ اسے سیکنڈ میں 2 کوڑی کا کر چلی گئی تھی، پر دل نے کہا تھا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے اچانک جانے کی وجہ اسے بتائے گی، وہ کہے گی آ کر کہ اسے اپنوں کے گھر سے لے جاؤ، پر نہیں، اس کا انتظار ہی رہا۔ وہ پتھر دل تھی، اس نے ثابت کر دیا تھا، پر اب وہ پتھر ہو گیا تھا۔ اس کا رونا، گڑ گڑانا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو اب؟ دفتن اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر وہ طنزیہ استفسار کرنے لگا۔ محبت نے چونک کر اسے دیکھا جب وہ مزید گویا ہوا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے نا، تم ابھی بھی ویسی ہی پاک تھی جیسے تم پہلے تھی۔ نہ تم میرے چنگل میں پھنسی، نہ میں تمہیں اپنی محبت میں قید کر پایا، نہ ہی رخصت، بلکہ تمہیں تمہاری خوشی سے آزاد کر رہا ہوں، اس گھٹن زدہ قید سے۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہاری منحوسیت سے آزاد ہو جاؤں، بلکہ تم تو سب سے نفرت کرتی تھی۔ اب ٹھیک ہو گیا سب کچھ۔ وہ دیکھو، سامنے ٹیبل پر رکھا ہے تمہاری آزادی کا سرٹیفکیٹ۔ اس نے ہاتھوں میں ہی چہرہ پکڑے اس کے چہرے کا رخ ٹیبل کی طرف گھمایا جہاں وہ سفید لفافے میں محبت کی موت کا پیغام تھا۔ سامنے ہی اسکرین پر چلتا وہ منظر جب وہ اس کے پاس اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ گھما کر سبیل آفاق کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ دم بخود رہ گیا اس کے اچانک سینے سے لگنے سے۔ میں نہیں ہوں منحوس، میں صرف آپ کی ہوں، بس آپ کی۔ وہ خوفزدہ سی اس کے سینے سے چمٹی کھڑی تھی جیسے وہ ابھی خود سے اسے دور کر دے گا، پر بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیا فائدہ اس محبت کا جس میں نہ عزت ہو نہ یقین؟ اس نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ محبت کو لگا جیسے اس کے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ وہ حیرت بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی حالت ان دنوں میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا انسان۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ بہت تکلیف ہوئی ہوگی اسے اس کی بے یقینی اور بدگمانی سے، پر وہ اس سے معافی مانگ تو رہی تھی۔ پلیز سبیل، وہ ہکلاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی جب وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر جا کر ٹیبل سے وہ لفافہ لے آیا۔ محبت نے جیسے اسے اپنی طرف سے بڑھتے دیکھا تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ نہیں سبیل، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، نہیں جی پاؤں گی آپ کے بغیر، مجھے نہیں چھوڑیں، خدا کا واسطہ۔ اس نے کہتے ہی ایک دم جھپٹ کر اس لفافے کو چھینا اور بغیر وقفے کے اس کے ہزاروں ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ سبیل اس کی اچانک پھرتی پر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کر دیا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تمہیں تو مجھ سے محبت نہیں نفرت تھی، پھر کیوں پھاڑ دیے اپنی آزادی کے کاغذات؟ مان غراتے اس نے اس کے بازوؤں کو جکڑا اور جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ہونا مجھے آزاد، سمجھے؟ کرتی ہوں میں آپ سے محبت، بات ختم۔ وہ اس سے بلند چیخ کر اسے خاموش کروا گئی۔ کیوں کرتی ہو محبت؟ کیا تم مارنا چاہتی ہو؟ تم تو منحوس ہو نا؟ اس نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ محبت کے آنسو پھسل گئے۔ نہیں ہوں میں منحوس، اس نے روتے ہوئے کہا۔
کس نے کہا تمہیں کہ تم منحوس نہیں؟ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تم منحوس ہو۔ وہ پھر سے غصے سے غرایا۔ کہتی تھی پر کہوں گی نہیں اب۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے کہ میں منحوس نہیں۔ اس کے قرآن نے کہا کہ میں منحوس نہیں ہوں۔ مجھے لوگوں سے زیادہ میرے رب پر یقین ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں منحوس نہیں تو میں اور یہ لوگ کیا طاقت رکھتے ہیں اس کے آگے؟ وہ اٹل اور مضبوط لہجے میں کہتی الٹا سوال کر گئی اس سے۔ سبیل خاموش ہو کر اس کے بہتے آنسو دیکھتا گیا۔ میں کیوں یقین کروں تم پر کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے جب تمہیں ہی مجھ پر میرے کردار پر یقین نہیں تو؟ کوئی بات نہیں، ہم دوسرے کاغذات بنوا لیں گے۔ اس نے اس کے گال کو تھپ تھپا کر کہا۔ محبت کی جیسے سانسیں اٹک گئی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، اتنا پتھر دل کیوں ہو گیا تھا کہ اس کے آنسو اس کے جڑے ہاتھ نہیں دکھ رہے تھے اسے؟ ہے مجھے آپ پر یقین سبیل آفاق، محبت کرتی ہوں میں آپ سے، معاف کر دیں پلیز۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتے اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بہت برا ہوں۔ کیوں محبت کرتی ہو مجھ سے؟ بد کردار ہوں نا میں؟ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر سر سے دوپٹے کو آزاد کر کے زمین بوس کر دیا۔ محبت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں طنز چبھاتے ہوئے تاثرات، کیا کچھ نہیں تھا۔ بہت برا کیا نا میں نے تمہارے ساتھ، بہت ٹارچر کیا ہے میں نے تمہیں، سچ میں بہت برا ہوں، بہت بد کردار ہوں۔ پھر کیسے تم مجھ سے اب محبت کے دعوے کر رہی ہو؟ پہلے تو تمہیں نہیں تھی، جب ثبوت دکھائے تو تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈر خوف بڑھتا دیکھ کر اس نے بھچے اعصاب کے ساتھ دبے دبے سے لہجے میں کہا اور بمشکل خود کو دہاڑنے سے روکا۔ پر محبت کو لگا اس کی بات نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ وہ لب بھینچے روتی اس کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ارے کیا ہوا؟ جواب تو دو۔ وہ اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کو دیکھتے استہزائیہ بولا۔ محبت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سبیل نے اس کے جھکے چہرے کو دیکھا اور گردن سے آہستہ سے نیکلیس کا ہک کھول دیا، جس سے دوسرے ہی پل وہ لہرا کر اس کے پاؤں میں گرا۔ وہ گہرا سانس بھرتی تھر تھر کانپتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ پھر اس نے اس کے کانوں کو بھی ایئر رنگس کے بوجھ سے آزادی دلوائی۔ محبت نے خشک لبوں کو بمشکل تر کیا۔ اس کے دل کی دھک دھک پورے روم میں گونج رہی تھی۔ پھر اس نے اس کے بالوں کو پنوں کے بوجھ سے آزاد کرتے آہستہ سے انہیں پشت پر بکھیر دیا۔ حیرت کی بات تھی، وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور محبت کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ اس کے کھلے بالوں کو ہاتھوں میں محسوس کرتے آہستہ سے ان کی مٹھی بنا کر جھٹکے سے اس کے سر کو پیچھے کھینچا کہ محبت کی کرہ کے ساتھ چہرہ بلند ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے میں بہت برا ہوں۔ جس سگریٹ سے تم انتہا کی نفرت کرتی ہو میں وہ بھی پینے لگا ہوں اب۔ وہ سرد طنزیہ انداز میں بولا۔ مجھے منظور ہے، وہ سرگوشی میں بولی۔ اس نے حیرت سے ابرو اچکا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، کیا سچی؟ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ یہ اچانک قیامت خیز بدلاؤ تم میں کیسے آ گیا؟ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ محبت کو رونا آنے لگا اور وہ ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ اگر آپ کو یقین میری محبت پر اس طرح آتا ہے تو کر لیں، جو چاہتے ہیں کر لیں، پر پھر بھی میں آپ سے محبت کرتی رہی ہوں اور کرتی رہوں گی، وہ بولی، جس پر دفتن وہ قہقہہ لگا اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا ڈائلاگ بول لیتی ہو تم۔ وہ اس پر قہقہہ لگا رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ محبت نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا ہولے ہولے کانپتا ہوا وجود اس کے حصار میں تھا، جبکہ سبیل آفاق اس کے اظہار پر ششدر کھڑا تھا۔ مجبوری میں کر رہی ہو نا یہ سب؟ وہ غصے سے غرا اٹھا۔ محبت کا چہرہ فک پڑ گیا۔ پر کیوں کروں گی میں مجبوری میں ایسا؟ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ میں سچ میں محبت کرتی ہوں؟ اس نے روتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا۔ وہ سجی سوری مہندی کی دلہن غضب کے ہوش اڑاتے سراپے کے ساتھ رویا رویا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لرزتے کانپتے لبوں سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے اور اسے یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس سے بے غرض محبت کرتی ہے۔ وہ بہت پہلے سے کرتی ہوں، بہت پہلے سے۔ آپ ایک مسیحا بن کر میری زندگی میں آئے تھے سبیل، صرف کھونے سے ڈرتی تھی، ورنہ محبت تو بہت پہلے سے کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چوم اس میں اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رو پڑی۔ اگر محبت مجبوری ہے آپ کی نظر میں تو ہاں، میرے دل کی مجبوری ہے کہ میں آپ سے محبت کروں۔ محبت نے بھیگا چہرہ اٹھا کر جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ کانپتے قدم پیچھے اٹھائے۔ سبیل پیچھے اٹھتے قدم کے ساتھ ہی پاؤں میں الجھتے نیچے پڑے دوپٹے سے
وہ چیخ کے ساتھ ہی لہرا کر پیچھے بیڈ پر ایک بار پھر جا گری۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب اس نے گر کر نظریں سامنے اٹھائیں تو وہ لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ سجائے اس کے سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ اب یوں لگ رہا ہے مجھے ارادہ بدلنا پڑے گا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ گھمایا۔ محبت کا دل خوفناک انداز میں دھڑک کر سست پڑ گیا۔ کیسا؟ اس نے کوہنیوں کے بل نامحسوس انداز میں پیچھے کھسکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ تم سجی سوری ہو، روم بھی مہک رہا ہے، رات بھی خوبصورت ہے، رخصتی کے بجائے ہم دونوں کل ولیمہ کر لیں گے۔ وہ کہتا بیڈ پر پاؤں رکھ کر ابھی اس تک پہنچا ہی تھا کہ محبت چیخ کر دوسری طرف سے اتری۔ نہیں سبیل، وہ حواس باختہ سی پیچھے ہوئی۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ خوف کس بات کا ہے؟ ابھی تو تم خود کو میرے سپرد کر چکی تھی نا، تو اب اچانک یہ احتجاج؟ کیا یقین نہیں دلانا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یا موڈ بدل چکا ہے؟ وہ چال باز تھا، اسے بڑی ہوشیاری سے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ نہیں کرنا تو نہ کریں، آغا جان خود یقین دلا دیں گے آپ کو۔ اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ یکدم وہاں سے بھاگی، پر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ سبیل آفاق کی مضبوط گرفت میں تھا۔ محبت کا دل اپنی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آغا جان کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ جانتا ہوں بڑی مضبوط پارٹی بنا لی ہے تم نے، پر تم بھول رہی ہو مقابل تمہارا سبیل آفاق ہے۔ اس کا اچانک موڈ بدل چکا تھا۔ اس کے منہ سے سچ بھی اگلوا لیا تھا اور شادی کے لیے بھی راضی کر چکا تھا۔ اب وہ پرسکون تھا، اپنے اعصاب کو ریلیکس کر کے اب اس سے نبٹ رہا تھا۔ اس کے قدم مزید بہکتے اس سے پہلے ہی یکدم دونوں کی بکھری سانسوں والی بھاری فضا میں ایک موبائل کی آواز پر محبت نے جھٹکے سے اسے دور کیا اور اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ سبیل اس کی حرکت پر چونکا اور دوسرے ہی پل اس کی خوفزدہ صورت دیکھتے قہقہا لگا اٹھا۔ تم تو ابھی سے گھبرا رہی ہو؟ اس کے تھر تھر کانپتے وجود کو دیکھتے اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جھک کر اس کا دوپٹہ اٹھا لیا جسے محبت جھپٹنے کا سوچ ہی رہی تھی۔ لو، آپ ہی کی کال ہے، شاید تمہاری دوست آ گئی ہوگی۔ اس نے موبائل اسکرین محبت کے سامنے کی۔ مجھے دے، مجھے بات کرنی ہے، وہ تڑپ کر ہاتھ بڑھاتی بولی۔ پاس آ کر لے جاؤ۔ سبیل نے پاس آنے کا اشارہ دیتے ہوئے کال اوکے کرتے اسپیکر آن کیا۔ چاند نظر آ گیا۔ تم دونوں کو چاند رات مبارک۔ دفتن مہنور کی کھنکدار خوشیوں کا سندیسہ بکھیرتی آواز موبائل اسپیکر سے گونجتی روم کی فضاؤں میں بکھر گئی۔ سبیل نے بیک وقت چونک کر موبائل کو دیکھا۔ بھائی کیا ہوا؟ جواب تو دو، بات بن گئی نا؟ اب ہوش کرو، چاند نظر آ گیا ہے، کل عید کنفرم ہے، اس کے ساتھ محبت کی رخصتی بھی، اور اس کی پٹاخہ دوست اپنی فیملی سمیت آ گئی ہے، بلکہ مسز ذوالفقار کے ساتھ کافی اور عورتیں بھی آ گئی ہیں، لاؤنج میں بیٹھی ہیں، دلہن کا انتظار کر رہی ہیں۔ اس نے کہتے قہقہا لگایا۔ خیر مبارک آپ کو بھی، بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی اپنی محبت کو پا ہی نہیں سکتا آپی۔ سبیل ہوش میں آتا مسکرا کر بولا، اور اس خوبصورت رات میں دائمی خوشیوں کی دعا مانگی جس میں محبت کی آمین بھی شامل تھی۔ محبت کہاں ہے؟ اس نے محبت کی آواز اور موجودگی کا احساس نہ پاتے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سبیل کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ بہت غلط کیا آپی آپ نے میرے ساتھ، میں آ کر مان بھائی کو سب کچھ بتا دوں گی، محبت نے بھرائی آواز میں دھمکی دی۔ مہنور سٹ پٹا گئی۔ خبردار ایسا کچھ کیا، میں بھی بتا دوں گی سب کو کہ تم سبیل کے پاس گئی تھی اس وقت۔ اس کی الٹی دھمکی پر محبت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کہ میں سبیل کے پاس آئی، یا آپ مجھے بڑی چالاکی سے روتے ہوئے لے کر آئیں؟ وہ ایک دم غصے میں آ کر آگے بڑھتی سبیل کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کان سے لگاتی ہوئی بولی۔ ڈبل واٹ؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں تمہیں لے کر گئی؟ میں تو اپنے بچوں کے پاس تھی، انہیں سلا رہی تھی، میرے بچے گواہ ہیں میری موجودگی کے۔ مہنور کی چالاکی پر محبت کا سر چکرا گیا، پر پاس کھڑا سبیل اس کی اڑتی رنگت پر قہقہا لگا اٹھا۔ اگر میری بیوی کے پاس نہیں تو کیا ہوا، میرے پاس تو ہے نا؟ سبیل نے مسکراتے ہوئے محبت کو دیکھا۔ اب کی بار شوق لگنے کی باری مہنور کی تھی۔ سبیل، تم بھول رہے ہو، تمہیں یہ منا کر بھی میں نے دی ہے، ورنہ اس کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ میں نے تمہیں پل پل سپورٹ کیا ہے، ہر وقت ہر گھڑی، اور آج میری سپورٹ کی باری آئی تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے اپنی بیوی کی سائڈ پر ہو گئے۔ اس کی صدمے بھری آواز سے نہ صرف محبت بلکہ سبیل کا قہقہا ساتھ گونج اٹھا۔ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر بچنا چاہتی ہیں تو ابھی کے ابھی مجھے یہاں سے لے جائیں آپ ہی، اس نے کہتے کہتے آخر میں التجا کی، اور اس کی التجا کا پس مقصد سمجھتے نہ صرف سبیل بلکہ مہنور بھی قہقہا لگاتی اس کی حالت سے محظوظ ہونے لگی۔
جبکہ محبت کا چہرہ انگارہ ہو گیا۔ اس نے اپنی کوہنی سبیل کے پیٹ میں ماری، وہ مزید ہنسنے لگا۔ کوئی ضرورت نہیں آپی، آپ عید کا چاند سیلیبریٹ کریں، میں اپنی بیوی کو خود چھوڑ جاؤں گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ محبت کی چیخ گونجنے سے پہلے کال ڈسکنیکٹ کرتے موبائل جیب میں رکھ دیا۔ چاند رات مبارک، سبیل نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ خیر مبارک آپ کو بھی، بہت مشکل سے اس نے الفاظ ادا کیے۔ کیا؟ سبیل نہ سمجھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ چاند رات سنگ محبت مبارک ہو، وہ انوکھے انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، مار دیا ظالم محبت۔ اس نے سینے میں بھیجتے اسے دوپٹہ اس کے سر پر رکھا۔ محبت نے اس کی آنکھوں پر کھلکھلاتے ہوئے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں دونوں کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب تھے۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ یکدم دروازے کی سمت بڑھا۔ محبت حیران ہوئی۔ کہاں؟ اس کے پوچھنے پر جواب ندارت۔ ہم گھر جا رہے ہیں، اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ خوش فہمی، سبیل نے شریر مسکراہٹ کے ساتھ آنکھ دبائی۔ جب اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اس روشن رات کے وقت چھت پر قدم رکھا تھا، محبت کا دل دھڑک اٹھا، جس کی دھک دھک میں صدا صرف اس کے نام کی تھی۔ کیا ہوا جو ہم رمضان کا چاند ساتھ نہیں دیکھ پائے؟ آنے والے ہر چاند کو ایک دوسرے کی سنگت میں دیکھیں گے، پر اس پل اس خوبصورت دلوں کے ملن میں عید کا چاند تو تمہاری سنگت میں دیکھ سکتے ہیں نا؟ محبت نے سن کر مسکراتے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سہانے خواب۔ وہ دونوں سامنے سیاہ آسمان پر عید کے چاند کو دیکھ کر آسودہ سے مسکرائے۔ تبھی سبیل نے ہاتھ پکڑ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ زندگی میں بہت کم کچھ مانگا ہے، کیونکہ بن مانگے ہی مجھے سب کچھ دیا گیا، پر آج آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میری ہر عید سنگ محبت ہو، آمین۔ اور یا رب میری ہر عید سنگ فی سبیل اللہ، ہاں ہاں ہاں۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی کھنکدار خوشیاں بکھیرتی زندگی کے سکون سے لبریز قہقہا لگایا۔ اب چلیں گھر، بہت دیر ہو گئی ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اس نے آسمان پر آئندہ خوشیوں کی نوید سناتے ہوئے عید کے چاند کو دیکھا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو عید ملنی ہے ہمیں۔ اسے گھما کر سامنے کرتے متبسم آنکھوں کے ساتھ انابی رنگ بھاری دوپٹے کے حالے میں اس کے روشن چہرے، روشن آنکھوں میں دیکھا، جہاں آج ہمیشہ کی طرح ویرانی سرد پر نہیں، خوشیوں کے جگنوں آباد تھے۔ مطمئن ہوتے اس نے حصار پھیلایا، جہاں وہ منمناتی ہوئی کسمس آئی۔ اس کی رونی صورت دیکھتے فضا میں سبیل آفاق کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ چل رہے ہیں کچھ دیر بعد۔ اس کی بات سن کر وہ احتجاج کرتی خفکی سے دیکھنے لگی۔ اچانک وہ اس کا حصار توڑ کر نیچے سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ محبت رک جاؤ، اچانک افتاد پر سبیل آفاق نے بوکھلاتے پیچھے غصے سے کہا۔ کم از کم کچھ وقت تو اس کے ساتھ گزار ہی سکتی تھی وہ بچے لبوں سے سوچتا اس کے پیچھے لپکا کے چلی نہ جائے۔ ہش کتا کتا ہے۔ سبیل کے قدم ابھی کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ یکدم نیچے سے چیختی محبت اپنی پوری رفتار سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھتی ٹھا کے ساتھ اس کے سینے سے جا لگی۔ بھو بھو کرتا کوئی اور نہیں بلکہ اس کے پیچھے اس کا جرمن شیفرڈ تھا، جو شاید سو کر اٹھ چکا تھا، اور اب وہ خوںخوار انداز میں اس پر بھونکتا اچانک چھوڑ کر چلے جانے کا حساب مانگ رہا تھا۔ میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ سبیل کی باہوں میں زمین سے 2 فٹ اوپر محبت اس پر غصے سے روتی ہوئی چیخی تھی، جبکہ اب سارا معاملہ سمجھتے سبیل کا قہقہا اس کے تھر تھر کانپنے پر بے ساختہ تھا۔ دیکھا میرے شہزادے بیٹے کا کمال، ہاں ہاں ہاں۔ تم نے تو خوشخبری نہیں سنائی، پر میرا شہزادہ بیٹا اپنا کام کرتا دیکھو اپنے ڈیڈ کو کس طرح خوش کر چکا ہے۔ اب تم دور جا کر تو دکھاؤ۔ فلک شغاف قہقہا لگاتے سبیل نے اسے بے بس کرتے چھیڑا۔ وہ روتی اس کے کندھے پر مکے برسانے لگی۔ سبیل نے آہستہ سے اسے نیچے کھسکایا۔ اس نے گھما کر اس کی اپنے کتے کی طرف سے پیٹھ کی اور آہستہ سے اسے نامحسوس طریقے سے نیچے چلے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ حکم پر فوراً پیروی کرتا غائب ہو چکا تھا۔ ویسے بھی انہیں ساتھ ملانے کا اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ وہ اسے دروازے سے بھگا کر لایا تھا اور اس کی جہاز کی رفتار سوچ کر دل قہقہا لگانے کے لیے اکسا رہا تھا، پر ایک بار پھر ماحول دلکش ہو چکا تھا، جہاں اس کے گرد سبیل آفاق کا مضبوط حصار بن گیا تھا۔ اس کے بخشے خوابوں کو آنکھوں میں سجائے وہ اس کی سنگت میں رب کی رضا اور خوشی سے ایک دوسرے کی سنگت میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے لگے۔ لوگوں کی مایوس اتری صورت کے ساتھ ارسلان سہیل کی روح پرسکون ہو گئی اپنی شہزادی کو اس کے شہزادے کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھ کر۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کی مہندی سجے سرخ ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا، گھونگھٹ تلے جھکے تھی محبت کی بھیگی پلکوں کے ساتھ لبوں پر آسودہ مسکراہٹ تھی۔ ایک سرگوشی ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم منحوس نہیں ہو، تم صرف میری ہو۔ ہاں وہ صرف اس کی تھی،
نہ عارض کی نہ زارون کی، صرف سبیل آفاق کی، جس کے لیے اس کے رب نے اسے بنایا تھا، جس کے ساتھ اس کا جوڑ بنایا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا نصیب لکھا گیا تھا۔ ماں بہن بھائی کی دعاؤں محبتوں کے سنگ نینا کی چھیڑ چھاڑ، عزیزوں کی دائمی دعاؤں کے ساتھ دامن میں خوشیاں سمیٹے ہوئے اس کی سنگت میں محبت ایک نئی دنیا آباد کرنے والی تھی۔ دونوں کے لبوں پر گہری آسودہ مسکراہٹ تھی۔ زندگی کی ہزار تحریریں ہیں، ہر لب پر الگ انصاف، الگ قانون، الگ داستان آباد ہے۔ زندگی کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے سیاہ سانپوں کی زبانوں سے۔ نصیب کا کھیل نہیں، لوگوں کی ذات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پر ایک واحد جگہ، صرف ایک تحریر آباد ہے۔ اگر آپ کو زندگی کو جاننا ہے تو دنیا کی مت سنو، سننی ہے تو صرف قرآن کی سنو، جہاں زندگی خوبصورت معنی میں لکھی گئی ہے۔ وہاں ایک ہی تحریر ہے، لوگوں کی زبانوں پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی، اس کی ذات پر کامل یقین لانے کی۔ جب تک محبت گمراہ رہی تھی، اس کی زندگی گمراہ تھی، اس کا مستقبل گمراہ تھا۔ پر جب اس نے رب کے کلام کو پڑھا، جانا کہ دنیا کے لوگ نہیں، نہ ہی وہ خود، بلکہ نصیب لکھنے والی ذات تو وہ اوپر بیٹھی ہے۔ پھر کیسے اس نے لوگوں کی جان لی، کیسے اس نے لوگوں کو مارا، اس کی ذات میں ایک کامل یقین آ گیا تھا کہ دینے والا وہی ہے، نہ دنیا ہے نہ ہی دنیا کے لوگ۔ لوگوں نے اسے گمراہ کیا اور وہ ہوتی گئی، پر جب اس کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم سنبھلے تب وہ راہ پر آ گئی، اور آج اپنا دامن خوشیوں سے بھر کر پیا دے سدھار گئی۔ وہ بے نیاز مالک ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر، پر جب دیتا ہے تو بندے کی بساط سے بڑھ کر، کہ ہمارا پھیلا ہوا دامن اس کے در پر تنگ پڑ جاتا ہے اس کی رحمتوں سے۔ کھیل نصیب کا ہے، آپ کی ذات کا نہیں۔ مالک وہ بادشاہ اوپر بیٹھا ہے، آپ نہیں۔ پھر کیسے اس کی ذات کسی کی جان لینے کی باعث بن سکتی تھی جس کا نام ہی محبت تھا، اور اس کی ہدایت اور ساتھ کے لیے سبیل۔ ختم شد۔ So listeners, this was the end of the novel عید سنگ محبت، اور فائنلی ہمارا یہاں پر یہ خوبصورت سا ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ ناول بہت اچھا تھا، اس کی سٹوری بہت اچھی تھی۔ اس میں جو فیملی کیریکٹرز تھے، مہنور، نینا، مان بھائی، محبت کے ارد گرد جو یہ لوگ تھے نا، یہ بہت بہت اچھے تھے۔ اسپیشلی مہنور کا جو کیریکٹر تھا نا، اس نے ہر ممکن کوشش کی اپنی بہن کے لیے جو وہ کر سکتی تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ تو اس کا کیریکٹر مجھے بہت بہت اچھا لگا۔ آپ کو اس ناول میں کیا سب سے اچھا لگا، آپ مجھے بتائیے۔ اور ہاں، ایک جرمن شیفرڈ بھی، مطلب اس ڈاگی کا کیریکٹر بہت اچھے سے لیا ہے انہوں نے، کہ ہاں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا بھی تھا اور برا بھی۔ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کب غصے میں آ جائے اور کب اچھے سے بیہیو کرے۔ تو محبت کو اس نے اچھا خاصا پریشان کیا اس پورے ناول میں۔ تو بہت اچھی سٹوری تھی، بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کر۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔